खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर बीएम जॉर्ज का बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम बुलावा में बहुत से खादमों को बुलाते हैं और उनकी खिदमत के बारे में हम उनसे पूछते हैं ताकि लोग बरकत पाएँ। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान खुदा के एक बड़े ज़बरदस्त खादम जो पासबानी खिदमत भी करते हैं और परस्तार भी हैं और खुदा के जलाल के लिए वो गाते भी हैं और खिदमत भी करते हैं। उनका नाम है पास्टर जबार वारस और उनका तल्लक लाहौर से है और किंग जीसस गेटवे उनकी मिनिस्ट्री का नाम है। वो बड़े ज़ोर शोर से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप शहर कराची में ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर आए। हम जो है प्रोग्राम जो कर रहे हैं बुलावे पे जी, और ये हमारे अंदर एक बड़ी एक लालसा है कि हम ये जानें कि बुलावा क्या हो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने हमें बुलाया है। बुलावा क्या है? सर, मैं सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनूँ। और मैं जब अपने ज़िंदगी में जब खुदावंद का कलाम जब मेरी ज़िंदगी में आया तो मैंने इस बात को जाना कि बेशक जो बुलावा है वो खुदावंद की तरफ से है। और बुलावा एक दावत नामे का नाम है कि मुझे खुदा ने दावत दी है कि मैं खुदा के इस काम को, खुदा की उस मोहब्बत को जो खुदा ने मेरे साथ की है, मैं उसका प्रचार करूं और उसका पैगाम दुनिया के अंदर लेकर जाऊं। सो जैसे खुदा के खादम ने बताया नाज़रीन कि बुलावा ये है खुदा बुलाता है और ताकि वो खिदमत का काम करें। बुलावा ये है कि खुदा जो है वो अपने लोगों को चुनता है, बुलाता है ताकि जो जिस काम के लिए वो बुलाए गए हैं उस काम पर फोकस करें। दौरे हाज़र में आप क्या समझते हैं कि बुलावा कितना ज़रूरी है? बुलावे की खूबियाँ क्या हैं? सर, मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर के अंदर हम जब खुदा के साथ चलते हैं तो हमें सबसे पहले अपने बुलावे पर गौर करना है कि हम किस बात के लिए बुलाए गए हैं। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पौलुस भी हमें कहते हैं, भाइयों अपने बुलाए जाने पर गौर करो कि तुम किस बात के लिए। कई दफ़ा हमें ये है कि हम देखते हैं कि हम बुलाए किसी और काम के लिए गए हैं और हम अपने आप से फ़ैसला करते हैं और हम किसी और काम को सर अंजाम देते हैं कि अगर मैं वर्शिप के लिए बुलाया गया हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद मुझे कोई और खिदमत करनी चाहिए थी, मुझे कोई और करना चाहिए था काम। और कई दफ़ा हम एवेंजलिज़म के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन हम पासबानी खिदमत या कलीसियाई खिदमत को तरजीह देते हैं दूसरों को देखकर। ये नहीं करते कि खुदा ने हमें किस बात के लिए बुलाया गया और खुदा का कलाम मुझे क्या गाइडेंस दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले तो दुआ में ठहर कर खुदा के उस मकसद को जानना चाहिए और खुदा के उस खादम को जिसके अंडर आप जो आपको लीड कर रहे हैं उनसे पूछें और उनसे कहें कि मेरे लिए खुदा के उस प्लान को बताएं और मुझे बाबरकत बनाएं ताकि मैं खुदा के उस कलाम पर, उस बुलावे पर काम कर सकूं। नाज़रीन देखें, खुदा के खादम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि हर जो खादम है उसको अपने बुलावे की पहचान होनी चाहिए कि मैं किस खिदमत के लिए बुलाया गया हूँ। बाज़ लोग, जैसे उन्होंने बताया कि उनके पास खिदमत खुदा किसी और काम के लिए बुलाता है, लेकिन वो अपनी अकल से दूसरी खिदमत को अख्तियार कर लेते हैं जहाँ फिर नाकामी होती है, क्योंकि जो बुलावे वाले खादम हैं वो अपने बुलावे पर गौर करते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। पास्टर साहब, ज़रा एक बुलावे वाले शख्स की खूबियाँ तो बता दीजिएगा। सर, जो बुलावे वाला शख्स है, मैं समझता हूँ कि वो कभी खुदा के कलाम से हटता नहीं है, वो खुदा के उस विज़न से हटता नहीं है। चाहे मुश्किलें आएँ, चाहे परेशानियाँ आएँ, जैसे भी हालात हों, वो हमेशा खुदा के साथ उसके प्लान पर चलता रहता है। और कलाम के अंदर लिखा है, हम जब इसको देखते हैं कि जो खुदा के बुलाए गए लोग हैं वो
پھر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا کھانا پینا کیسا ہے یا میرا رہن سہن کیسا ہے. وہ ہر وقت اس بات پر گامزن رہتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں خدا کے اس ویژن پر چلنا ہے اور خدا کے اس راستے پر چلنا ہے, اور خدا پھر ان کو اپنے جلال سے منور کرتا ہے. اور ان کی جو خوبیاں ہیں جو خداوند کی طرف سے پھر ان کو ملتی ہیں کہ وہ حلیم ہوتے ہیں, وہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کا احساس کرنے والے ہوتے ہیں, وہ غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں, اور وہ ہر اس شخص کو پیار سے اور محبت سے دیکھتے ہیں, چاہے وہ ان کے خلاف ہیں, چاہے وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں. وہ صرف اسی محبت میں خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں کہ انہیں خدا کا کام کرنا ہے, اور کسی چیز کوئی بھی چیز ان کو روک نہیں سکتی ہے. جیسے پالوس کہتے ہیں کہ کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے. سو ایکچول جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خدا کی طرف سے ہمیں بلاوا آتا ہے وہ ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ ہم خدا کی اس محبت کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جائیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے, جو کوئی اور ان کو نہیں دے سکتا. ان کو ہم خدا کی ان برکتوں سے جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اپنی زندگی سے دکھا کر یہ بتائیں کہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے, اور خدا کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے اندر کیسے ڈیلیور کرنی ہے. ناظرین دیکھیں, بہت زبردست بات خدا کے خادم نے بتائی کہ ایک بلاوے والا جو خادم ہے اس کی زندگی میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ یسوع مسیح والی خوبیاں ہوتی ہیں. اس کے اندر محبت ہوتی ہے, وہ حلیم ہوتا ہے, وہ فروتن ہوتا ہے, وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے, وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا, اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے, لیکن وہ فوکس رکھتا ہے اپنے بلاوے پر کہ خدا نے مجھے اپنے کام اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے, اور جو کام اس نے میرے ذمے دیا ہے اس کو مجھے دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے. وہ ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارتا. اگر خدا نے اسے مبشر کی خدمت دی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں مجھے پاسبانی کی خدمت بھی کرنی چاہیے, نہیں, وہ اس بات کے لیے فوکس کرتا ہے کہ مجھے مبشر کی خدمت کے لیے بلایا ہے. اگر پاسٹر ہے تو وہ پاسٹر اپنے پاسبانی خدمت پر فوکس نہیں کرتا. یہ نہیں کرتا کہ چلو جی سال 2 سال پاسٹر ہے پھر کیا اور میں بیشپ بن جلا, یہ نہیں. کیونکہ جو بلاوے والے ہیں وہ اپنے بلاوے پر دھیان کرتے ہیں. بس سب بڑی زبردست باتیں آپ نے بتائیں. ایک ذاتی سا سوال ہے میرا آپ سے کہ خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا, ذرا اپنی زندگی کی تھوڑی سی ہمیں گواہی دیں کہ کیسے خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا, کہ آپ خدا کی خدمت کریں. ضرور ہے کہ بلائے جانے سے پہلے ہر کوئی مختلف کام کرتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, مختلف کام ہوتے ہیں, لیکن جب خدا بلا لیتا ہے, چن لیتا ہے, تو پھر وہ سب کو چھوڑ کر اپنے بلاوے پر کام کرتے ہیں. تو آپ کا بلاوا کیا ہے؟ سر میں ایکچول میں جب خدمت میں آنے سے پہلے میں ایز اے میوزیشین کام کر رہا تھا, اور پھر اس کے علاوہ میں ایک فرم کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے وہاں پر کام کرتا تھا ایز اے سپرویژن. اور پھر اس کے بعد میں دبئی گیا, اور دبئی میں ایز اے پروفیشنل طبلہ آرٹسٹ میں نے کام کیا. پھر اس کے علاوہ میں کلب کے اندر سنگنگ کے لیے جاتا تھا. ڈفرینٹ محفلیں جو تھیں وہاں پر ہوتی تھی اور وہاں پر میں پرفارم کرتا تھا. اور شراب سگریٹ یہ چیزیں میری زندگی میں عام تھیں, اور میں یہی بات سمجھتا تھا کہ میرے لیے بس نام کا مسیحی ہونا ہی کافی ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بڑی بات سوچتا تھا کہ بس چندہ ٹائم پر دینا ہے, اور اس سے باقی چاہے میں چرچ جاؤں یا نہ جاؤں یا دعا کروں یا نہ کروں, بس خادم کو ہدیہ بھیجنا اور چرچ میں ہدیہ بھیجنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. سو میں اسی بات پر عمل پیرا تھا, لیکن خدا کا ایک پلان تھا کہ میرے پاس خدا کی خادمہ آئی, انہوں نے دبئی میں ہر روز بلا ناغہ مجھے جو ہے نا وہ کلام سکھانا شروع کیا. اور وہ زبردستی کئی دفعہ تو میں نے ان کو جھڑکا بھی گیا, میرے پاس نہ آیا کرے, میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں, میں جاب کرنے والا بندہ ہوں, میرے اس طرح سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. مینی ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ میں ڈرنک میں ہوتا تھا اور وہ آ کے مجھے وہ سمجھاتی تھی اور مجھے کہتی تھی جب کہ شراب چھوڑ دو, تو میں بڑا برا مناتا تھا ان باتوں کا. لیکن خدا کی خادمہ کنٹینیوسلی وہ مجھے گائیڈ کرتی رہیں, اور انہوں نے مجھے خدا کا کلام سکھانا جب شروع کیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے دعا جو میری زندگی میں نہیں تھی, بالکل ڈیڈ لیول پر تھا, میں کبھی میں نے دعا نہیں کی تھی. تو جب میں نے دعا کی تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے
آج ایک شام مجھے انہوں نے دعوت دی، انہوں نے کہا آپ نے آج ہمارے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کرنی ہے، نہیں اور وہاں پر آپ نے صرف اور صرف پرستش کرنی ہے. اور وہ زبور جو میری زندگی میں جس کی وجہ سے میں خدا کے نزدیک آیا، وہ زبور 63 ہے. تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا. تو جب یہ زبور میں نے گایا ادھر اس میٹنگ میں پنجابی چرچ میں دبئی میں، میں بہت رویا اس بات کو دیکھ کر کے میں نے تو کبھی خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہے، لیکن خدا نے مجھے ڈھونڈا اور خدا نے اپنی خادمہ کو بھیجا میرے پاس. اور اس طرح سے تو میں تو خدا سے بہت دور، اور میں صرف نام کا مسیحی ہوں. ادروائز میری زندگی میں مسیح کا کوئی ایسا ایکٹیویٹیز نہیں ہے کہ جس سے میں ظاہر کروں کہ میں بھی فخر کروں اس بات پر کہ میں مسیحی ہوں. تو خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ میں جس طرح سے میں نے سب سے پہلے مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ جیسے دعا کریں گے تو پھر خدا آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے بات کریں تو آپ کو صرف آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دعا. جب آپ دعا کریں گے تو خدا آپ سے بات کرے گا. آپ جتنا دعا میں گہرے طور پر جائیں گے اتنا خدا آپ کے نزدیک آئے گا، اور خدا آپ سے ایک وقت آئے گا کہ خدا آپ کو بتائے گا اور خدا آپ سے سوال بھی کرے گا کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں خدا کے لیے خدا کی پرستش بھی کروں گا یا میں سیمنری کروں گا، کیونکہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس پلان کو نہیں رکھا تھا. لیکن جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کیا، میں نے توبہ کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگی خدا سے، اور میں نے ایک ہی بات کہ خداوند میں تیرے لیے گانا چاہتا ہوں، میں صرف یہی اپنی زندگی میں رکھوں گا، میں تیرے لیے گاؤں گا اور ہمیشہ تیرے ساتھ چلوں گا. تو اس طرح سے پھر میری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھیں، کیونکہ سیکھنے کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ڈسائپلشپ آپ کی زندگی میں ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو پھر میں نے خدا کے کلام کو سیکھا. وہاں پر گیٹ وے میں میرے ٹیچر تھے اسٹیو اولیور، اور ایک یو کے سے تھے خدا کے خادم پاسٹر ٹیم ڈیوس. تو ان سے خدا کا کلام سیکھا. انہوں نے مجھے بتایا اس بات کے بارے میں کس طرح سے آپ نے خدا کے ساتھ چلنا ہے. تو میں خدا کا شکر گزار ہوں. 4 سالوں کے اندر میں نے جب خدا کے کلام کو اسٹڈی کیا تو میں نے اپنے آپ کو جب ایک خدا کے کلام کے ساتھ ایسے رکھا تو میں بہت دور تھا خدا سے. تو پھر میں نے کوشش کی، میں نے ہمت نہیں ہاری. میری زندگی میں بڑے ڈفرینٹ چیلنجز آئے کہ مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا. وہ لوگ جو میرے ساتھ شراب پیتے تھے، جو میرے ساتھ محفلوں میں بیٹھتے تھے، جب میں ان کو کہتا تھا کہ میں نے توبہ کی ہے یا میں اس طرح سے خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، ایون میں آپ کو سر بتانا چاہتا ہوں اور ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے تنقید اپنے گھر سے ملی جب میں نے اپنے ڈیڈ کو یہ بتایا کہ میں نے اپنی زندگی بدل لی ہے اور میں نے خدا کے ساتھ چلنے کا جو فیصلہ کیا ہے، میں نے سیمنری کی ہے. تو میں نے اپنے ابو کو جب کہا کہ آپ بھی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑیں اور خدا کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے سارے گھرانے کو، تو میرے ابو نے مجھے ایک پنجابی کی مثال دی کہ نمی فقیر نہیں اور دوپہرے تو وہاں، کہ یعنی کہ تو نیا بس آیا اور تو سب سے پہلے گھر سے شروع کر دیا اور گھر میں ہی تو نے کام شروع کر دیا. تو میں نے ایک بات سیکھی کہ سب سے پہلے جو میری منسٹری ہے، سب سے پہلے جو بات ہے، اس سے پہلے کہ میں باہر لوگوں کے پاس جاؤں، مجھے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جیسے میں خدا کے ساتھ بڑا آگے، خدا نے میری زندگی کے اندر اپنی ان برکتوں کو جاری کیا. جب میں واپس دبئی سے آیا میرے پاس صرف 1000 درہم تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اب کیونکہ یہ پیسے پاکستان میں بالکل تھوڑے سے ہیں. تو میں نے جب ابلیس کو چھوڑا، اس کے کاموں کو چھوڑا، اس کی ایکٹیویٹیز کو چھوڑا، تو پھر ابلیس میرے خلاف ان ایکشن ہوا اور اس نے میری زندگی کے اندر بیماری کو، پریشانی کو، بہت سی چیزوں کو جو ہے نا اس نے بھیجا اور میرے حالات تنگ ہو گئے اور میں بہت ڈاؤن لیول پر گیا. لیکن صرف اور صرف خدا کا کلام تھا جو میرے پاس تھا، جو میری امید تھی، جو میرا آسرا تھا، اور خدا کی وہ محبت جس میں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور خدا نے مجھے سرخرو کیا. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا اور آج میں خدا کا کام کر رہا ہوں. پریز گاڈ. بڑی زبردست ٹیسٹمنی بھی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ خدا نے مجھے کس طریقے سے بلایا اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے گھر سے اس خدمت کو شروع کیا جو خدا نے مجھے جس کے لیے بلایا تھا. بڑی زبردست گواہی. پاسٹر صاحب، خدا نے آپ کو خدمت کے لیے بلایا اور آپ پرستار بھی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ دور حاضر میں
جو خدا کے خدمت گزار ہیں، خادم ہیں، خدا کا شکر ہے بہت خادم ہیں، ہر شہر میں بڑے خادم ہیں. جی. تو کیا دور حاضر میں جو خدمت ہو رہی ہے اس میں کتنے خادم ہوں گے جو اپنے بلاوے کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو دبئی میں بھی وقت گزارا ہے جی. اور آپ کو کافی تجربہ ہے، ملک پاکستان میں بھی بہت سے شہروں میں آپ جاتے ہیں، اور لاہور بہت بڑا شہر ہے، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، وہاں آپ خدمت کر رہے ہیں اور بہت ساری منسٹریاں ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ دور حاضر میں کہ کتنے ایسے خادم ہیں جو اپنے بلاوے کے مطابق خدمت کر رہے ہیں؟ سر میں بے شک آپ کی بات بڑی زبردست ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنا بھی میرا خدمت کے اندر تجربہ ہے، اور میں ڈفرینٹ چرچز کے اندر جاتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ آج بہت سارے جو خادم ہیں جو سیمریاں بھی کر رہے ہیں، اور کچھ خادم ایک بڑی تعداد ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہے جو خود سے ہی خادم بنے ہیں، سیلف میڈ. جی، جو خود سے ہی بن گئے ہیں، جو نہ تو کوئی کالنگ پہ ہیں، نہ ہی انہوں نے کسی ٹیچر کے وسیلہ سے یا کسی خادم کے وسیلہ سے اپنے آپ کو، یعنی آپ کا مطلب ہے نہ سیمنری کیا نہ بائبل کالج گئے ہیں؟ ہاں جی بالکل. اور پنجاب میں نے بہت زیادہ ایسے خادم دیکھے ہیں جو 10 دن ایک ٹیچر کے ساتھ چلتے ہیں، اور 11ویں دن وہ خود ہی لوگوں کو کہنا شروع کرتے ہیں کہ میرے پاس ان سے بھی زیادہ برکت ہے، آپ میرے چرچ میں آئیں. استاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی. اور وہ کب ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فقدان ہے جو کہ آج کوئی شاگردیت میں نہیں آنا چاہتا، کوئی شاگرد کوئی سیکھنے کے عمل کو نہیں اپنی زندگی میں لینا چاہتا. ہر کوئی یہی بات کرتا نظر آتا ہے کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، روح القدس ہی میرا استاد ہے، اور خدا روح القدس نے مجھے مخصوص کر دیا ہے، اب مجھے کسی سے مخصوص ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے. اور اس بات کے لیے میں فکر مند بھی ہوں، اور میں دعا بھی کرتا ہوں. ایون میں اپنے چرچ میں بھی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں تو آپ خدا سے پوچھیں اور دعا کریں، اور سب سے پہلے یہ اس بات کے لیے دعا کریں کہ خداوند مجھے ایک اچھا استاد دے، خداوند مجھے ایک ایسا استاد دے جو روح اور سچائی سے بات کرنے والا ہو، اور جو روح اور سچائی پہ خود قائم ہو، اور جو مجھے بتا سکے. اور ویسے ہم دیکھتے ہیں آج تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر کوئی یہی کوشش میں ہے کہ میرا سٹیٹس زیادہ ہائی ہو، چاہے وہ روحانی ہے یا نہیں ہے. ہر کوئی اس بات کے اندر ہے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے. اور میں نے ایسے بھی سر خادم دیکھے ہیں کہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں یا دولت ہے، چاہے ان کے پاس کلام ہے یا نہیں ہے، لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس برکت زیادہ ہے. اور بہت سے ایسے بھی خادم میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس کلام کی برکت ہے، ان کے پاس یہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کچھ آگے آنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، تو وہ بیچارے پیچھے کے پیچھے ہی ہیں. اور آج کا جو نوجوان ہے وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں جو آج کا نوجوان ہے، یا آج فیملیز کے اندر جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں، میں اگر آپ میری بات سے ایگری کریں تو اس میں کچھ جو چرچ کا جو لیڈرشپ ہے ان کی جو گائیڈنس ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ لوگوں کو اس طرح سے پریچ نہیں کر رہے ہیں. مینی ٹائم ہمیں دیکھا کہ کلام ہمیں کچھ اور بات بتا رہا ہے، اور لوگ اب فیورز لینے کے لیے اس بات کو کوئی اور رنگ دیتے ہیں. تو حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے خدا کے کلام کو ہم نے سیکھا ہے ہمارے اندر ویسے ہی بات کرنے کی دلیری ہو، اور جب ہم دلیری سے کھڑے ہوں گے اور ہم خدا کے اس کام کو، اس بات کو ویسے ہی لوگوں تک پہنچائیں گے جیسا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم زیادہ بہتر طور پر روحوں کی نجات کے لیے اور گھرانوں کے لیے بابرکت بن سکتے ہیں. ہاں ناظرین، دیکھیں خدا کے خادم نے بڑی زبردست بات بتائی کہ دور حاضر میں ایک چیز کا بڑا فقدان ہے کہ وہ لوگ جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں پراپر وہ شاگردیت میں نہیں جاتے، نہ کسی اچھے استاد کے ساتھ رہ کر وہ سیکھتے ہیں. اور موسٹلی تو میں نے تو دیکھا ہے کہ نہ سیمنری کی ہوتی ہے نہ بائبل کالج گئے ہوتے ہیں، اور بس آپ کو 2-4 مہینے کسی چرچ میں لگا لیا، دعا کرنا آ گئی تو 2-4 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں، بائبل پڑھنی آ گئی ہے تو بس لوگوں کے گھروں میں وزٹ کرنا شروع کر دیا،
اور لوگ جو ہیں سادہ، ان کو کیا پتہ ہے کہ اس نے سیمنری کی ہے یا نہیں، کسی اچھے استاد کے ساتھ رہا ہے یا اس نے سیکھا ہے یا نہیں. لوگ تو جس نے دعا کرنی ہے، جو بائبل پکڑی ہوئی ہے، اس کا تو پاسٹر کہتے ہیں. اب وہ بلی کچھ بھی نہیں ہو تو اگر کسی نے پاسٹر کہہ دیا تو وہ کہنا بس میں تو پاسٹر میں تو بڑی عزت ہوتی ہے اور مجھے تو پاسٹر بننا چاہیے. وہ سیلف میڈ پھر وہ پاسٹر بن جاتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بلاوا ہوتا ہے، نہ وہ سیکھے ہوتے ہیں. اور میں یہ بات دیکھتا ہوں، اگر کوئی خادم سیکھا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ روحوں کا نقصان کرے گا، پھر روحوں کا نقصان کرے گا. اور جب روحوں کا نقصان ہوگا تو پھر خدمت اس طور سے نہیں ہوگی، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں یہ نمونہ دیا. اس نے 12 شاگردوں کو چنا اور ان کو ٹرین کیا، پھر انہیں بھیجا ہے کہ جاؤ خدمت کرو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود ہی نکل جاتے ہیں جی بالکل کہ بس میرے پاس یہ خدمت ہے، اور پھر ناکامیاں ہوتی ہیں، پھر خداوند کے نام کی بدنامی ہوتی ہے اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم خادموں کو بتائیں کہ اپنی کالنگ پر جو ہے دھیان کریں، اپنے بلائے جانے پر دھیان دیں تاکہ آپ کی خدمت مؤثر ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پورے طور پر خداوند کے حضور جھکیں اور انتظار کریں کہ خدا کب آپ کو بھیجتا ہے، کب آپ کو کال کرتا ہے کہ آؤ میرا یہ کام کرو، میں تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہوں، تو پھر خادم وہ سکسیسفل ہوگا اور اس کی خدمت مؤثر ہوگی. پاسٹر صاحب بڑا زبردست آپ نے بتایا. اب اس زمانہ میں بہت سے نوجوان جو ہیں وہ بھی خدمت میں ہیں، کچھ خدمت میں آنا چاہتے ہیں، اور بعض دفعہ جیسے آپ نے بتایا کہ جب کئی خادموں کے پاس بلیسنگ ہے، ان کے پاس روپے پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، بہت کچھ ہے، تو ان کے اندر، نوجوانوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا کہ ہم بھی ان کی طرح ہوں یا ایسے بن جائیں. تو کیا ان نوجوانوں کو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں جو خدمت کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ سر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے ابھی اپنی گواہی میں بھی بتایا ہے کہ سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنی روحانی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے. باقی ساری چیزوں کے بارے میں اور ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں خدا کے ساتھ چلنا ہوں اور کیا میں اس لائق ہوں کہ میری زندگی اس لائق ہے، میرا کردار اس لائق ہے کہ میں خدا کے کام میں آگے بڑھ سکوں. مجھے اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو، اپنی زبان کے اس کنٹرول کو قائم کرنا ہے تاکہ میں ویسا بنوں جیسا مسیح مجھے چاہتا ہے، اور میں مسیح کے نقش قدم پر اس حالت میں چلوں گا. یہ اس کے کلام کی منادی تب کر سکوں گا جب میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو اس طرح سے سانچے میں ڈالوں جس طرح سے خدا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا نوجوان ہے اسے سب سے پہلے یہ چیزیں جو سکسیس ہے یا دولت، شہرت، جو بھی ہے، بینک بیلنس، اس کے لیے نہیں خدمت میں آنے کی ضرورت ہے. یا کتنے لوگ اسے پسند کرتے ہیں یا کتنے لوگ اسے نہیں پسند کرتے ہیں، ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اسے خدا کے کلام کی اس محبت کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے اور خدا کے ویژن کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے، اور پھر دعا کرنے کی ضرورت ہے اور انتظار کرنے کی بھی ضرورت ہے. ویٹ کرنا پڑے گا کہ خدا اس سے بات کرتا ہے اور خدا اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے. پریز گاڈ. ناظرین دیکھیں، خدا کے خادم نے بڑی زبردست بات بتائی، میں اس کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے خداوند کے حضور، جو نوجوان خدمت میں آنا چاہتے ہیں، خدا کے حضور دعا کریں، روزہ رکھیں اور خداوند سے پوچھیں خداوند تو کس کام کے لیے مجھے بلاتا ہے اور میں حاضر ہوں. اپنے آپ کو سرنڈر کریں. بعض دفعہ ہم اپنی خواہشوں سے خدمت کو چن لیتے ہیں اور اس میں پھر ناکامیاں ہوتی ہیں. نوجوان ضرور خدمت میں ہے، خداوند کو نوجوانوں کی ضرورت ہے، فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں، لیکن ہمیں جیسا خداوند کالنگ دے اس کے مطابق ہمیں خدا کے کام کو کرنا ہے. سو پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اب آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے CEO پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے بھی دعا کریں اور گریس نیٹ ورک TV کی ساری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں
تاکہ خداوند کا کام یہ اور جانفشانی کے ساتھ کریں. آمین. جی آمین. دعا مانگیں. آئے ہم دعا کریں گے. خداوند آسمان کے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم تیرے حضور میں آتے ہیں اور میں تیرا شکر گزار ہوں خداوند آج کے اس خوبصورت لمحے کے لیے اور خداوند اس خوبصورت پلیٹ فارم کے لیے، تیرے خادم کے لیے، تیرے سورما کے لیے، خداوند پاسٹر دانش پیٹر کے لیے اور خداوند تیرے عظیم خادم کے لیے، اپنے بزرگ کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں جن کے ساتھ مل کر آج مجھے خداوند تیرے کلام کی باتوں کو شیئر کرنے کا، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتانے کا موقع ملا. میں خداوند تیرا شکر گزار ہوں اس سارے اس چینل کے لیے، اس ٹیم کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن خداوند بہت سی زندگیوں کے لیے، خاندانوں کے لیے خداوند باعث برکت ہو اور لوگ اس ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے جتنی بھی ورشپ سنیں، جتنا کلام سنیں، خداوند آسمانی باپ اس کے وسیلہ سے خاندانوں کے اندر برکت آئے، لوگ چینج ہوں اور لوگ خداوند تیری طرف مائل ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. آمین. تو پاسٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین، خداوند کے فضل سے جو خدا کے خادم نے ہمیں اپنے بلاوے کے بارے میں اور خدمت کے بارے میں بتایا، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.